नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली और उन्हीं की फैमिली से हम फैमिली डायनामिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर द लास्ट 3 सेशंस हमने अब तक सूरह यूसुफ से जो लेसन्स लिए हैं वो डिस्कस किए हैं। छोटा सा बस एक रिकैप कर लेते हैं। कौन कौन से लेसन्स अब तक हमने सीखे हैं, चैट पर लिख लिख के आप लोग बताते जाएं। जी, एंगर मैनेजमेंट, सिबलिंग राइवलरी, फैमिली डायमेंशंस। जी, और भी लोग चैट पे लिखना सीखें, आदत डालें। माशाअल्लाह से आरिफा, रज़ीक़ा, समीना, चंद नाम हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं। अर्शिया, सैयदा तबस्सुम, शहाबुन्निसा, बारकल्लाहु फ़ीक। आप लोगों की पार्टिसिपेशन से मुझे बहुत खुद इंटरैक्टिव फील होता है। अमल कर रहे हैं अपनी पेरेंटिंग में, आप ये सारी चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मैं स्क्रीन शेयर कराती हूँ, आज का टॉपिक देख लेते हैं। जी, अब बताइए सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है, स्क्रीन सही नज़र आ रही है ताकि मैं शुरू कर सकूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी अब सूरह यूसुफ की आगे बढ़ जाती है। हमने आई थिंक 18 वर्सेस तक बात कर ली थी कि किस तरह याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बीच में मोहब्बत का एक बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत दी है यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी माहौल में दूसरे बच्चे भी परवरिश पा रहे हैं। लेकिन एक ही सोर्स होने के बावजूद जो दूसरे बच्चे हैं वो जेलसी का शिकार होके जो उनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो खो बैठते हैं और याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की बिना पे वो फाइनली उन्हें ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें एक डार्क वेल में डाल देते हैं और फिर आके झूठ बोल देते हैं बाप से। उनकी झूठा खून शर्ट पे ला के दिखा देते हैं कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। यहाँ तक हमने बात की थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पे याकूब अलैहिस्सलाम का रिएक्शन क्या था, उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। ऐसी नाफरमान औलाद जो झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, नफरत में, जेलसी में एक्सट्रीम पे चली गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने। यहाँ तक अभी हम पहुंचे थे। अब आप देखेंगे कि क्योंकि फैमिली डायनामिक्स से डिफरेंट रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे, तो अभी तक हमने बाप के रोल पे बात की थी। आज हम ये देखेंगे कि जो तरबियत दी है याकूब अलैहिस्सलाम ने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस तरबियत से आगे चल के ज़िंदगी में क्या फ़ायदा उठाया, यानी आउटकम ऑफ द गुड पेरेंटिंग। औलाद जो होती है, अगर उसकी तरबियत अच्छी हो, तो वो ज़िंदगी में कैसे आगे फ़ैसले करती है, कहाँ-कहाँ उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपने आप को कैसे बचाती है, कैसे निकालती है उन प्रॉब्लम से। तो मेन टॉपिक ये जो फोकस है आज हमारा वो है राइचियस अपब्रिंगिंग, कि एक सालेह औलाद को बनाने के लिए तरबियत के उसूल क्या होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी में मेन जो ट्रेट है वो याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत का वो क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे।
اسٹوری آگے بڑھتی ہے. کنویں میں یعنی ڈارک ویل میں یوسف علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی بھیجتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو یہ سب کچھ بتاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ساتھ ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو باپ سے الگ کر دیا. اتنی نیک اولاد ہوتے ہوئے یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے. کوئی ظلم نہیں ہو رہا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی ہے. تو اب یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ، ایک کاروان گزرتا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے جب اس ویل کے پاس آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو پاتے ہیں. تو وہ ان کو نکالتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام ظاہر ہے بہت ہی خوبصورت ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ اس بچے کو ہم سلیو بنا کے ایجپٹ جا رہا ہوتا ہے قافلہ، وہاں بیچ دیں گے. اور یہی ہوتا ہے، وہ اسے چھپا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور ایک بازار میں جا کے سلیوز جس طرح بیچے جاتے تھے اس زمانے میں، ان کو بیچ دیتے ہیں چند درہموں کے عوض. جو شخص انہیں خریدتا ہے وہ اس وقت ایجپٹ کی جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک ممبر ہوتا ہے، ایک منسٹر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے منسٹر آف فائننس، عزیز. وہ انہیں خریدتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، انہیں لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ لڑکا اچھا لگا. اور وہ نوٹس کرتا ہے راستے بھر یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی کو. عزیز از ویری اسمارٹ مین، کہ یہ بچہ عام بچوں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ اس بچے کی اپیرنس میں، اس کے چلنے میں، اس کے بولنے میں، ہر چیز میں نظر آتی ہے. تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ لڑکا ایک عام بچہ نہیں ہے، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم اس کو عزت سے رکھیں گے، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا دیں. تو اس طرح سے ایک پیغمبر کے گھر سے اٹھ کر یوسف علیہ السلام ایک غلام بن کر ایک دوسرے ملک میں کسی اور کے گھر میں پرورش پاتے ہیں. یہ اللہ کا پلان ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب یوسف علیہ السلام کی تربیت کو دوسرے انداز سے چینج کرنا تھا. فاؤنڈیشن جو ایک بنیاد چاہیے ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے، وہ مل چکی ہے. اسی فاؤنڈیشن پہ ابھی آپ دیکھیں گے اسٹوری میں کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو، جو میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا ارلی ایج میں، جو ارلی 5 ایئرز ہوتے ہیں، اگر اس وقت ان کی اپ برنگنگ اچھی طرح کر لیں تو الحمدللہ وہ فاؤنڈیشن آگے جا کے بہت مفید ثابت ہوتی. تو یوسف علیہ السلام کا وہ والا ٹائم جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے جب ٹین ایج کے بعد ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو وہ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ فاؤنڈیشن والے ایئرز کام آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کا یہ ٹائم اب ادھر گزرتا ہے، ایک منسٹر کے گھر میں. اب سوچیں یہاں پر ایک لگژریس لائف ہے، ایک اتنا بڑا پیلس ہے، اور وہ عورت جو ان کو پال رہی ہے وہ پال تو لیتی ہے، لیکن جب وہ پیوبرٹی ایج سے گزر کے بھرپور جوانی میں داخل ہوتے ہیں تو اس عورت کا دل ان پر آ جاتا ہے. تو فتنہ گھر میں ہی شروع ہو گیا. آج ہم یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے جب ہائی اسکول میں جائیں گے، ہمارے بچے یونیورسٹی جوائن کریں گے، یا اگر باہر پڑھنے بھیج دیا تو پھر وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سامنے رہنا ضروری ہے، ورنہ بچے آئی ڈونٹ نو کیا کر لیں. مطلب ہمیں ہر قدم پر یہ فیئر ساتھ ساتھ چلتے، چاہے کتنی اچھی تربیت کیوں نہ کی ہو. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت دور کیا جو کہ بہت ہی اب خطرناک ایج تھی، بگڑنے کا بہت چانس تھا. اور ایسے گھر میں آ گئے جہاں فتنہ گھر کے اندر ہے، کوئی باہر جا کے نہیں کوئی فتنے کا شکار ہو رہا ہے. لیکن اتنا گہرا ڈیپ لیسن ہمیں یہاں ملتا ہے کہ اگر فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو تو ایسا بچہ بڑے ہو کے ہر فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور وہی ہوتا ہے. آگے کی سٹوری جو اگلی آیتیں ہیں، یہ ورس نمبر 22 پہ خاص ہم ایمفیسائز کریں گے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوسف جب اپنی اشدہ یعنی جو میچور ایج ہوتی ہے اس کو پہنچا، وی گیو ہم ججمنٹ اینڈ نالج، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اینڈ thus we reward the doers of good۔ تو یہ بدلہ کیا تھا؟ یعنی ایک طرف حالات بدل گئے تھے، ایک بچہ اپنے باپ سے دور ہو گیا تھا، اپنے کنٹری سے، اپنے کلچر سے، اور پھر یہ کہ ایک پیغمبر کی اولاد غلام بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ separation between father and son، a lonely child in the dark well and son of a prophet becomes a slave۔ لیکن وہ پلاننگ کیوں تھی؟ پہلی چیز کہ اگر یوسف علیہ السلام اسی جگہ اسی گھر میں پرورش پاتے تو اپنے بھائیوں کی بنائی ہوئی آئے دن کی جو پلاٹنگ ہوتی اس کا شکار ہوتے، اس کا وکٹم ہوتے رہتے۔ اللہ نے اس سے انہیں سیو کیا۔ پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کو مزید اللہ تعالیٰ نے نالج دینی تھی، کیونکہ آگے چل کے سٹوری میں وہ ایک خود فائننس منسٹر بنتے ہیں، تو وہ جو علم چاہیے تھا اس کے لیے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جیسے ہم کہیں کسی ماحول میں مل رہی ہو، تو وہ ماحول ان کو دیا گیا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم دی، نبوت دی، یہ ساری چیزیں وہ جو یعقوب علیہ السلام کا صبر تھا یہ اس کا فروٹ ہے، اس کا پھل ہے۔ تو یہ سب چیزیں ملنی تھی، اللہ تعالیٰ کے پلان کے حساب سے فائدہ ہی ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں ایسا لگ رہا ہے سب کچھ بگڑ گیا، سب کچھ خراب ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے گھر ہوں گے جہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے، جاب کے لیے چلے گئے، بہت سی جگہوں پر ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے بعض بچے پڑھائی کے لیے ڈارم میں رہ کے پڑھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ماں باپ دور ہو جاتے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے، بچے تو وہیں ہوتے ہیں، ماں باپ کو دور جانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا چیز پہ ایمفیسائز کرنا ہے؟ ہم جدائی پہ رونا روتے رہتے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ تربیت، اپ برنگنگ۔ اگر بچے کی تربیت ہم ان اصولوں پہ کر رہے ہیں جس پہ یعقوب علیہ السلام نے کی، تو یقین جانیں پھر چاہے وہ بچے کہیں ہوں یا ہم کہیں ہوں، انسان اللہ سے معاملہ کرتا ہے، اللہ کے خوف کو دیکھ کے معاملہ کرتا ہے، جہاں بھی چلا جائے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو ہر فتنے کا مقابلہ انسان کر لیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا فیئر ہے، اس کا جو ڈر ہے، مین چیز ہمیں اپنے بچوں میں یہ انسٹل کر دینا، پھر آپ اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیج سکتے۔ تو ماں اور بچے یا باپ اور بچوں کے بیچ کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اس ڈائمینشن پہ آپ نے کام کرنا ہے بچپن سے، کہ بچوں کو اللہ سے ڈرانا نہیں ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے کہ اللہ سے محبت بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے جس میں معراج کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پر لے جایا گیا، جبریل آئے اور دروازہ کھولا گیا، ہر دروازے پہ سوال ہوتا تھا کہ ہو آر یو، تو جبریل بتاتے تھے، پھر پوچھا جاتا تھا تمہارے ساتھ کون آیا ہے، تو وہ بتاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا تھا۔ پھر سوال ہوتا تھا کہ has he been sent for؟ He replied he has indeed been sent for۔ جب دروازہ کھلتا ہے تیسرے آسمان کا، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے، اور یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ who had been given half of world beauty، یعنی دنیا کا جو نصف حسن ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ سوچیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا، بچیاں خوبصورت ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی ان کو بڑی حفاظت سے رکھنا، اتنی خوبصورت بچی ہے، بڑے ہو کے بڑے فتنوں کا شکار ہو جائیں گی۔
یہاں پہ یوسف علیہ السلام ایک مرد ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بیوٹی دی ہے، اتنا ہینڈسم اور چارمنگ بنایا ہے، ایسا حسن دیا ہے کہ فتنے میں پڑنا لازمی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کا پلان ہے۔ جب جب اتنی بیوٹی ہوتی ہے اور کہیں پہ بھی جوانی میں انسان کہیں بھی چلا جائے، لازم و ملزوم ہے کہ وہ فتنے میں پڑے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کے غلط دل میں خیالات کو مطلب کیا کہنا چاہیے، خود بخود غلط قسم کے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ خوبصورت چیز کو دیکھ کے ہر انسان کی نیت بدل جائے، نیچرلی فتنہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں میرا کیا قصور، یا یعقوب علیہ السلام یہ فکر کرتے کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، آگے جا کے پتہ نہیں کس کس فتنے میں پڑ جائے گا۔ نہیں، انہیں اپنی تربیت پہ بھروسہ تھا، تو فتنے میں وہ پڑ گئے، اور وہ جو انڈیسنٹ پروپوزل ہے وہ انہیں گھر سے ہی مل گیا، اسی عورت سے جو ان کو ماں کا رول پلے کر سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں غلط قسم کے خیالات، یعنی ایموشنلی وہ انوالو ہو گئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ آیت آتی ہے اگلی 23 کی، وراودت التی ہوا فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون۔ اب یہ ایک پروپوزل ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اس ٹائم پہ مل رہا ہے جب وہ خوبصورت ہیں، جوان ہیں، جس جگہ مل رہا ہے وہاں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو جو وہ انوائٹ کر رہی ہے، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ بٹ شی ان ہوز ہاؤس ہی واز sought to seduce him from his true self. She locked the doors and said, come on now. لیکن یوسف علیہ السلام کا جواب کیا ہے کہ may Allah grant me refuge. My Lord has provided an honorable abode for me. So how can I do something so evil? Such wrongdoers never prosper. اب بتائیں، یہاں پر تربیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مطلب کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام ایک اتنے بڑے انویٹیشن کو نو بول رہے ہیں؟ کیا پرابلم تھی؟ دیکھیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اکثر دفعہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ انڈیسنٹ پروپوزل کو نو یہ سوچ کے بولتے ہیں ارے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہو۔ بہت سے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کہیں پہ بھی فری مکسنگ ہے، اور اس قسم کی افیئرس اگر پیدا ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہو۔ اور اکثر ہم ماں باپ اسی چیز سے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ تم تو خاندان کی عزت کو خراب کر دو۔ تو یہاں پہ چیٹ پہ لکھ کے مجھے بتائیں کیا چیز تھی اس نو کے پیچھے، یہ جو ڈیسیشن لیا ہے، جو نو کیا ہے، کیا ریزن تھا؟ نو کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تقوی، اللہ کا خوف، فیئر آف اللہ۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، اللہ از واچنگ، فرزانہ پروین، بالکل تقوی، اللہ کا خوف، فیئر، یہ فیلنگ کہ اللہ از واچنگ، یہ ہے اصل چیز۔ بہت کی پوائنٹ ہے یہ، اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے استغفر اللہ کسی بھی طرح کی حرام ریلیشن شپس میں انوالو نہ ہو بڑے ہو کے، تو آپ نے انہیں ہر قدم پہ یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ از واچنگ۔ بچے اسکرین ٹائم جب یوز کرتے ہیں زیادہ، ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس ٹائپ کی موویز دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کبھی دیکھیں کہ بچہ کچھ غلط دیکھ رہا ہے، تو جا کے جو ایک مائیں پیچھے سے ایک تھپڑ لگا کے مارنا اور ڈانٹنا شروع کرتی ہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ان کو بٹھا کے بات چیت کریں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ نے ایک تھپڑ مار دیا یا اس پہ شاؤٹنگ کی، اس کو ڈانٹا، کھانا بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا، بات چیت بند کر دی، یہ چیزیں مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے
ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، فرینڈس کا اثر ہوتا ہے، میڈیا کا اثر ہوتا ہے، ہارمونز ہوتے ہیں، شیطان ہر جگہ موجود ہے. تو بچہ اس طرف کیوریوسٹی میں آتا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو بجائے اس پہ ڈانٹنے اور مارنے کے اسے بلائیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ یہ سب چیزیں کیوں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، ریزن معلوم کریں. اور اس کے بعد اس کو یہ والی چیز کہ اللہ از واچنگ. ٹھیک ہے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، فرینڈز نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کا جو واچ سسٹم ہے وہ 24 آورس، 24/7 اللہ از واچنگ. اور جب اللہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے دور ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. پھر جو بھی چیز ہمیں اللہ سے چاہیے وہ چیز ہمیں آسانی سے نہیں ملتی. پھر ایسے شخص کی زندگی بہت، مطلب ہم بچے کو اس چیز پہ کنونس کریں کہ آج تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے کھو دو؟ اللہ کی ناراضگی کے اگر کوئی مطلب یہ فیلنگ لانا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. جیسے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بچے کو فکر ہوتی ہے نا، ماں مجھ سے بات نہیں کرے گی اور مجھے پاکٹ منی نہیں ملے گی، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، مجھے کچھ کھانا ہے میں نہیں کہہ سکتا. مطلب ایک فرسٹریشن فیل ہوتی ہے. اور ہم بچوں کو یہی فیل کرانا چاہتے ہیں. اپنے سے زیادہ اللہ کے لیے فیل کرائے کہ اگر اللہ تم سے ناراض ہوگا تو تم کہاں جاؤ گے؟ اگر اللہ نے تم سے تمہاری ساری چیزیں واپس لے لی تو تم کہاں جاؤ گے؟ اور اس آگ سے ڈرائیں، وہ والی احادیث سنائیں کہ فحاشی، پورنوگرافی اور یہ ساری چیزیں، ایڈلٹری، مطلب یہ ساری وہ اس چیزیں جو انہی چیزوں کی طرف لیڈ کر رہی ہیں، اور ان کے انجام کیا ہے. اب ایک ہوتا ہے چیخ چیخ کے لیکچر دینا، نہیں، آپ طریقے سے بیٹھ کے یہ ساری باتیں بچوں کو کنونس کریں کہ اللہ از واچنگ، واٹ ول بی دا کانسیکوینسز. تو یہاں پر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو تربیت کی اس میں یوسف علیہ السلام جو نو کہہ رہے ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ از واچنگ. لیکن ان کے جو جملے ہیں اللہ کی پناہ، یعنی اس فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے چیخ چیخ کے یہ نہیں کہا ہیلپ می کوئی آؤ دیکھو یہ عورت کیا کر رہی، کیونکہ اس نے دروازے بند کر دیے، اوپن انویٹیشن دے دی. یوسف علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. میں اللہ گرانٹ می ریفیوج، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اس کے بعد ان کا دماغ جو تھا وہ کام کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کو بہت ریشنل تھنکنگ کے ساتھ بڑا کیا ہے کہ وہ اس وقت بہت ریزننگ دے رہے ہیں، سمپل نو نہیں کہہ رہے، ریزننگ دے رہے ہیں کہ مائی لارڈ ہیز پرووائڈیڈ می این آنریبل ابوڈ. میں اس کے ساتھ ڈس لوئل کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی تمہارا شوہر جس نے مجھے اس گھر میں لا کے رکھا اور میں اسی کی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کر لوں، کیا میں ایسا ایول کر سکتا ہوں؟ سوچ بھی سکتا ہوں. اور پھر وہ اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ رانگ ڈوئرس کبھی فلاح نہیں پاتے. ایسے موقع پہ آپ بتائیں جب ایموشنز ہوتے ہیں تو کیا انسان اتنا ریشنل سوچتا ہے؟ وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ یہ موقع ہے، اس موقع کو میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ڈیسیشن میکنگ سکھائی، ڈیزائر کنٹرول سکھایا ہے، اللہ کا خوف سکھایا ہے. اور پھر کمیونیکیشن اسکلز ایسی ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں اس موقع پہ. تو ڈیسیشن میکنگ چاہتے تو بہت آسانی سے یس کہہ سکتے تھے، لیکن نو کیوں کہا؟ سب سے اوپر کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب دوسری طرف یہ سب چیزیں بھی تھی کہ اگر اس کی بات مان لیتے تو پلیجر ہی پلیجر. اور اس کی دوسری طرف کیا تھا کہ اگر بات نہیں مانی تو اب یہ ظاہر مالکن ہے سزا دے گی، ایک یہ خوف بھی تھا. دوسری طرف یہ تھا کہ اگر بات مان لی تو مزید ریوارڈز ملیں گے. اور اس کے دوسری طرف یہ تھا کہ نہیں،
اللہ کی یہ گناہ ہے، اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا سزا ملے گی. پھر یہ تھا کہ کچھ بھی ہے، فائنل شیطان کہتا ہے forget the principles، ابھی یہ لمحہ یہ باتیں سوچنے کا نہیں ہے، بس کر لو جو کرنا. لیکن یوسف علیہ السلام کیا سوچ رہے؟ نہیں، اگر میں نے سب کر لیا it will ruin my character، ہمیشہ کے لیے میری پرسنالٹی، میری کیریکٹر پہ ایک داغ لگ جائے. اتنی ریشنل تھنکنگ، یہ ہے ڈیسیشن میکنگ جو یعقوب علیہ السلام نے سکھائی. ہم اپنے بچوں کو کیا یہ سکھا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ کبھی بھی فتنے میں پڑیں تو وہ یہ سب کچھ کر لیں؟ ایسے سوچیں، کتنی کریٹیکل تھنکنگ ہے نا، کیسے ریزننگ کر رہے ہیں، ریزننگ اینڈ انالیسس ہر جگہ. اگر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہوگا، اگر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہوگا. یہ وزڈم بچوں میں کہاں سے آتی؟ ماں باپ کے عمل سے، اور جو ماں باپ وربلی انہیں سکھا رہے ہیں وہاں سے، اور جو نہیں بھی وربلی سکھا رہے وہ اپنے ایکشن سے سکھا رہے ہیں وہاں سے. یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو ہر قدم پہ ڈیسیشن لیتے دیکھا کہ اللہ کی پنشمنٹ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، کیریکٹر کو، عزت کو بچا رہے ہیں. اگر ہم یہ والی لائف گزار رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے ضرور یہ سب کچھ سیکھیں. دیکھیں نا کتنا کچھ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے سامنے، ہم بعض دفعہ کتنی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بےہودہ جوکس، ساری سہیلیاں بیٹھی ہیں، مدرس پارٹی ہو رہی، اور اس میں غلط قسم کی جوک چل رہی. بچہ دیکھتا ہے میری ماں اپنے فرینڈس کے ساتھ ایسے جوک کرتی ہے، پھر وہ بھی اپنے فرینڈ سے ویسے ہی جوک کرتا ہے. اٹ روئنس دا کیریکٹر. ہم غلط قسم کی موویز پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں. اکثر ہماری گوسپنگ میں موویز ہوتی ہیں، اور ویسے ہم سوسائٹی میں ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے موویز اور ڈراموں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے کاش ان کی شادی ہو جائے، ارے کاش یہ کپل مل جائے، ارے کاش ان کا لو افیئر کامیاب ہو جائے، ارے آخری قسط میں یہ نہیں ہو سکا. یہی ہوتا ہے نا ہماری بات، مطلب یہ ڈبل اسٹینڈرڈز. ایک طرف ہم ان چیزوں کو برا کہہ رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کرو، اور خود ہمارے ڈرامہ ریویوز، مووی ریویوز کیا ہوتے ہیں؟ ان ڈبل اسٹینڈرڈز کے بعد کیریکٹر روئن ہوگا کہ نہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے جیسا کیا، جو عمل کر کے دکھایا، یوسف علیہ السلام نے ایز اٹ از اڈاپٹ کیا. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ ٹائم یعقوب علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا جس میں بچے ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہ اڈاپٹ کر لیں. بچپن گزارا تھا نا. تو فادر سن ڈائنامکس کو پھر سے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کیا سکھایا ہے، ان کے کیریکٹر کو بلڈ کیا. اور اس کیریکٹر میں مین چیز کیا ہے؟ پاک دامنی، چیسٹیٹی، چیسٹ کیریکٹر، جس پہ انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کو ہر جگہ بچا کے رکھنا ہے، اس پہ داغ نہیں لگا. فیئر آف اللہ ان کے اندر ڈالا، عورت کی رسپیکٹ ڈالی. آپ نوٹس کریں گے کہ وہ کس ٹون میں بات کر رہی ہے، ہئی تلک، ہئی تلک. یہ ورڈ عربک لینگویج میں استغفر اللہ بہت ہی انڈیسنٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہی یہی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے میں پاز کر رہی ہوں. جی تو مطلب وہ جس ٹون میں بات کر رہی ہے، یوسف علیہ السلام بھی اسی ٹون میں بات کر سکتے، لیکن یوسف علیہ السلام کی ٹون نوٹس کریں کہ وہ کس طرح بات کریں. معاذ اللہ، ایسے لوگ فلاح نہیں پاتے. مطلب ریسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہے اس مومنٹ پہ جب ایک عورت انہیں زنا کی دعوت دے رہی اور کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے. پھر لویلٹی، وفا نبھانا، وفاداری، کہ میں ڈس لویل نہیں ہو سکتا. ڈیسنٹ بیہیویئر، ڈیسنٹ تھنکنگ، ڈیسنٹ اسپیچ. ہمیں اپنے بچوں میں، ان کی تربیت میں یہ 6 کی 6 چیزیں جو ہیں، 5 چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، لازماً لے کر آنا. اور یہ صرف وربل لیکچر سے نہیں آتا. بچوں کو اگر چیسٹ بنانا ہے تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو انہیں بچپن سے سکھانی پڑتی ہیں، کہ ان کا ڈریس کوڈ کیا ہو، ان کی سپیچ کیا ہو، ان کی تھنکنگ کیا ہو، وہ کیا پڑھیں، کیا دیکھیں، کس قسم کی بات چیت کریں، دوستوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہو.
ڈیسنسی کیا ہوتی ہے, ڈیسنسی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, یہ سب کچھ سکھانا پڑے گا. یعقوب علیہ السلام نے یہ وہ مین پوائنٹس ہیں جس پہ فوکس کیا اور یوسف علیہ السلام کو سکھایا. اب ان سب چیزوں کو پھر دوبارہ سے ڈیپلی انالائز کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا فیئر آف اللہ, اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کیسے آتا ہے؟ ڈیپ فیتھ ان اللہ. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی طاقت, اللہ کی ایک پہچان ایسے بھی ہونی چاہیے نا. ہم کو صرف یہ پتہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں, رب ہیں, اور وہ اوپر ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں, اور وہ سنتے ہیں, دیٹس اٹ. نہیں, ڈیپ فیتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاورز, اس کی طاقت اور قدرت, وہ العزیز ہیں, آل مائٹی ہیں, اس کی جو صفات ہیں اس کے اوپر ڈیپ فیتھ ہونا چاہیے. پھر وہ فیئر آتا ہے کہ میں کیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے. مائکرو سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا اس پوری زمین پہ چلنے والے ایک ایک جاندار کو ختم کر سکتا. کانشیس سبمیشن اینڈ کمٹمنٹ ٹو اللہ تبھی آتی ہے جب آپ کا ڈیپ فیتھ ہوتا ہے اللہ. تو اگر ہم اپنے بچوں کو ڈیپ فیتھ دے رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, ایسے متعارف کرا رہے ہیں کہ بچے کو اللہ کی پاورز پہ یقین ہے. بچہ تو سپر ہیروز کی پاورز پہ بلیو کرتا ہے کہ اسپائڈر مین آ کے یہ کر لے گا اور بیٹ مین آ کے یہ کر لے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کی پاورز کیا کیا ہیں یہ ہمیں بچوں کو سکھانی ہے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک کمپلیٹ جو انٹروڈکشن ہے اس کی صفات کے ساتھ وہ دیا تھا. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کانشیسلی سبمٹ کیا ہر قدم پہ, اور جیسے ہی فتنہ آیا انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی, کیونکہ انہیں اللہ کی پاورز پہ یقین تھا کہ اس وقت صرف اللہ مجھے بچا سکتا. تو ریسٹرین فرام ٹیمپٹیشن بائی دا فیئر آف ڈسپلیزنگ اللہ. ایک طرف یہ خوف کہ اللہ کی طاقت, اور دوسری طرف یہ خوف کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اور یہ خوف تو ہم بڑوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ کی ناراضگی میں نہیں مول لے سکتی. اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا میں کہاں جاؤں گی. انڈرسٹینڈس اینڈ ایکسیپٹس اٹس رول اینڈ مشن آن ارتھ. پھر یہ کہ بچوں کو پرپسفل لائف دینا سکھائے کہ ہمارا زمین پہ آنے کا ایک مشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے. تو اگر ہم ان فتنوں میں پڑ گئے تو ہمارا مشن انکمپلیٹ. کیا منہ لے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا ایک غلط, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جب سارے لوگ سامنے ہوں گے, رسوائی کا دن ہوگا, اس وقت میں کیسے ایکسیپٹ کروں گی کہ میں نے استغفر اللہ اتنا بڑا گناہ کیا تھا سب کے سامنے. سینس آف ریسپانسبلٹی, سینس آف ڈائریکشن, کلیئرٹی آف ویژن, میننگ ٹو ایگزسٹنس آن ارتھ, یہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں میں. رسپانسبلٹی کا احساس دلانا ہے کہ زندگی بیکار نہیں ہے, بہت سارے فرائض ہیں, ڈیوٹیز ہیں اللہ کی طرف سے جو پوری کر کے جانا ہے. اپنی ویژن آخرت کی طرف رکھنی ہے, وہاں کامیاب ہونا ہے. چند لمحوں کے مزے, پلیجر, 2 منٹ کے ایک پلیجر کے لیے بچہ ماں باپ سے جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, گھروں سے باہر نکل کے غلط قسم کی جگہوں پہ, حرام جگہوں پہ جاتا ہے, حرام ریلیشن شپس بناتا ہے 2 منٹ کے پلیجر کی خاطر, اور اپنی آخرت برباد کرتا ہے. یہ وہ ٹیچنگز ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے کیسے انسٹل کی کہ یوسف علیہ السلام نے ہر ایسے موقع پہ اپنے ماڈسٹ رویے کی بنا پر, وہ جو حیا ان کے اندر تھی, اپنے آپ کو بچا لیا. تو مین جو ٹریٹس ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے انسٹل کر دیے یہاں یوسف علیہ السلام کے اندر, وہ کیا ہیں؟ ماڈسٹ, حیا, چیسٹی, پاک دامنی, لائلٹی, وفاداری, رائچیسنس, ڈیزائر کنٹرول,
ہم اپنے بچوں سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم انہیں سکھاتے نہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جیسے ہی بڑا ہو اس کے پاس ڈیزائر کنٹرول، وہ غلط موویز نہیں دیکھے، وہ غلط قسم کے دوست نہیں بنائے اور وہ پاک دامن ہو، حیا والا ہو۔ اب دیکھیں نا، دو کیریکٹر ہیں اس پوری سٹوری میں، یوسف علیہ السلام کی ٹریٹس دیکھیں اور دوسری طرف اس عورت کی ٹریٹس دیکھیں، وہ کیا ہے؟ کیا وہ ماڈسٹ ہے؟ نہیں، کوئی مورل ہے؟ وہ فیک ایموشنز دکھا رہی ہے، وہ شو کر رہی ہے کہ جیسے مجھے یوسف سے محبت ہو گئی، جبکہ وہ محبت نہیں ہے، وہ لسٹ ہے، وہ لویل نہیں ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لویل نہیں، وہ رائچیس نہیں ہے، ایول ڈوئر ہے، ڈیسیونگ ہے، چیٹ کر رہی ہے، شادی شدہ ہوتے ہوئے ایکسٹرا میریٹل افیئرس چلا رہی ہے۔ کس چیز کا فرق ہے؟ تربیت کا۔ ایک پیرنٹنگ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے، اور ایک اس عورت کی ہوئی۔ ہم اپنے بچوں میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بچے ڈس لوئل ہیں، بچے امورل ہو رہے ہیں، ماڈسٹ نہیں ہیں، تو پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہو جائے، لیکن وہ ایسے کیسے بنیں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ چیز ہمیں سکھانی ہوگی، اور ہم کیسے سکھائیں گے؟ صرف ایکسپیکٹیشن سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر اب رائچیس پیرنٹنگ کے اوپر پھر سے فوکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ if we develop modesty and shamefulness in our hearts, it becomes easier for our thoughts, desires, conversations and actions to reflect that modesty. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں غلطی؟ جیسے بچیاں ہوتی ہیں، ہم وہ پورا فوکس ان کے کپڑوں پہ رکھتے ہیں، تو بچی نے حجاب لینا ہے، کور کرنا ہے، ایسے کپڑے کیوں پہنے، مطلب پوری فوکس آؤٹر اپیئرنس کے اوپر ہوتی ہے۔ لڑکوں کے اوپر بھی ہمارا یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کپڑے نہیں دیکھیں، بلکہ بچپن سے دیکھیں۔ بہت سی ماں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں کہ بچپن میں بچیوں کو سلیو لیس پہنا رہی ہیں، ٹائٹس پہنا رہی ہیں، کہ بھئی ابھی تو بچیاں ہیں۔ جب انہیں عادت ہو جاتی ہے پہننے کی، پھر جیسے ہی بچی پیوبرٹی ایج میں آئی، ماں کہتی ہے آج سے تمہاری ٹائٹس میں پھینک گئی، آج سے تم کور کرو، آج سے تم ہاف سلیوز نہیں فل سلیوز پہنو۔ وارڈروب میں سارے کپڑے شارٹ ہیں، اور بچی ڈھونڈ رہی ہے کہ اب میں کروں کیا، کیسے کور کروں۔ ایک اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے بچیوں کے لیے اس وقت کہ اب ہم کریں کیا، عادت پڑ چکی ہے اس لائف سٹائل کی، ان کپڑوں کی، اچانک سب کچھ کیسے چینج کریں؟ مطلب چینج کو اڈاپٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو ارلی ایئرس سے بچوں کی ڈریسنگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ بچے لڑکے ہیں تو شارٹس لڑکے پہن رہے ہیں، ان کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکوں کا بھی سطر ہوتا ہے۔ بچے سوئمنگ کر رہے ہیں، سپا، اسپورٹس، جم، ان ساری جگہوں پہ ہمیں ان کو سکھانا ہے کہ ڈریس کوڈ کیا ہے، سطر کیا ہے، نیول ٹو نیز کور کرنا ہے، لڑکے کو لڑکے کے سامنے کور کرنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے نہیں بدلنے ہیں۔ چینجنگ رومز میں اکثر اسکولز میں دیکھا گیا بچے سوئمنگ کو جا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدل رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹس دینے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ وہ جو ایک انر اسپریچول ڈائمینشن ہوتی ہے ماڈسٹی کی، وہ دینا بھول جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو پکڑ پکڑ کے یہ چیزیں نہیں سکھا رہے تھے کہ تمہارے کپڑے کیسے ہیں اور تم نے یہ پہنا کہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے مین کام کیا کیا کہ جو اسپریچول ایک نرشمنٹ ہوتی ہے نا ہارٹ کے اندر، بس وہ جو ماڈسٹی حیا کا لیول ہے وہ دل میں ڈالو۔ اگر دلوں کے اندر حیا ہوتی ہے تو وہ بچہ اپنا ڈریس کوڈ کی فکر خود کرتا ہے، خود اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ وہ بچہ بات کرتا ہے تو ڈیسنٹ وے میں بات کرتا ہے، وہ کوئی بات سوچتا ہے تو اس کی سوچوں میں بے حیائی نہیں ہوتی۔ تو اپنے فاؤنڈیشن پہ کام کرنا جو یعقوب علیہ السلام نے کی۔ اور اس مائنڈ فل پیرنٹنگ یہی ہے کہ آپ نے انہیں حیا کا کانسیپٹ دینا۔ جب اللہ تعالیٰ دل میں ہوتے ہیں، ہمارے مینرز، ہمارا بیہیویئر،
ہر چیز وہ ہو جاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. کیونکہ حیا کا جو ورڈ ہے نا عربک میں، ہئی سے نکلا، حیون، زندگی، حیات. بیسیکلی یہ کیا ہے؟ دا ورلڈلی لائف اینڈ دا آفٹر لائف آر ڈیفائنڈ تھرو حیا. Whoever doesn't have haya would be spiritually dead in this life and miserable in after. اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو حیا از ڈیفائنڈ ایز a change or a state of humility that overtakes a person out of fear of being blameworthy. یعنی ہر کسی میں حیا صرف یہ سوچ کے آ جاتی ہے کہ میں بلیم وردی ہو جاؤں گا. لیکن وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن مین چیز کیا ہے کہ ہمیں اسپریچولی یہ بات سوچنی ہے کہ اگر ہمارے اندر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں، اور ایمان نہیں ہے then we are dead and miserable in afterlife. تو یعقوب علیہ السلام نے یا یوسف علیہ السلام کو پکڑ پکڑ کے کوئی استغفر اللہ مارے نہیں لگائیں، ڈانٹے نہیں لگائیں کہ ایسے کپڑے پہنو اور اس طرح سے بیٹھو اور یوں نہیں کرو اور یہ نہیں کرو جو ہم کر رہے ہو. سارا فوکس ہمارا آؤٹر ڈائمینشنز پہ ہوتا ہے اور انر ڈائمینشنز کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. مین چیز سالڈ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بچے کا اسٹرانگ کیریکٹر ڈیولپ کریں اندر سے، اس کے ان نئے ٹریٹس پہ کام کریں، تقوی ڈیولپ کریں، اس کو اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا سکھائیں، تب اس میں ڈیزائر کنٹرول ڈیولپ ہو. اب یہ فرق بتائیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیک اینڈ ٹرو ریلیشن شپس. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ٹین ایج میں آنے کے بعد بچے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، کہ ماں باپ سے زیادہ فرینڈ سے کلوز ہوتے ہیں. اور جب فرینڈس کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن شپس انہیں ٹرو لگتی ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ ٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ماں باپ ہر چیز میں روک زیادہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر. اس لیے فرینڈلی ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو کہ یعقوب علیہ السلام کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ. روکنا کم تھا اور دل کے اندر اللہ کا تقوی ایسا ڈال دیا تھا کہ خود بخود قدم رک جاتے تھے یوسف علیہ السلام، کیونکہ انہیں پہچان تھی ٹرو اور فیک لو کی. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ پہچان دے دیں بہت ایزی لائف ہو جائے، کیونکہ جو سچی محبت ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. اور جو فالس لو ہوتا ہے، فالس لو از دا پروہیبٹڈ لو، وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے ہوتا ہے. وہاں شیطان انوالو ہوتا ہے، مٹیریلسٹک ورلڈ کے لیے ہوتا ہے، پیسے کے لیے ہوتا ہے، اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے. دیز آر آل ٹائپس آف فیک لو. سچی محبت اللہ سے ہوتی ہے، سچی محبت اللہ کی کریشن سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی خاطر. اگر اللہ کی کریشن سے محبت ہو رہی ہے تو مین چیز کیا ہے؟ اللہ کی. اور جو دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں. ڈیزائر جہاں ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا ریزن؟ اپیرنٹ بیوٹی. انسان صرف آؤٹر اپیئرنس سے متاثر ہو جاتا ہے، جبکہ جو ٹرو لو ہوتا ہے وہ فل آف سیکریفائس ہوتا ہے. جو ٹیمپرری لو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. جو ٹرو لو ہوتا ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے کس فاؤنڈیشن پہ؟ ٹرسٹ پہ، کمٹمنٹ پہ. جبکہ جتنے بھی فیک لو سٹوریز ہیں وہ ریلیشن شپس کی کہاں اینڈ ہوتی ہیں؟ آخر میں بریک اپ ہو رہے ہوتے ہیں، نفرتیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، بدلے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ بچے کو بٹھائیں. اگر استغفر اللہ، اکثر میرے پاس کالز آتی ہیں، بہت سی مدرز ڈسکس کرتی ہیں بچیاں یونیورسٹی میں گئیں اور وہ فری مکسنگ اتنی زیادہ تھی، کسی کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہو گئیں. اب وہ بچی ماننے کو تیار نہیں ہے ماں باپ کی کوئی بات، وہ غلط قسم کے قدم لینے کو تیار ہے. اب ہم اسے کیسے روکیں؟ ماں باپ اس سٹیج پہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اور دعا. آپ خود بچے کی کاؤنسلنگ کریں، بجائے یہ کہ آپ کہیں میں آج سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند کر، تمہیں فیس دینا بند کر. کاؤنسلنگ کریں، اس کو یہ چیز کلیئر کریں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیک اینڈ ٹرو لو. کیونکہ بچے بہت ریشنل تھنکنگ کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ باتوں کو سمجھتے ہیں. صرف یہ کہہ دینے سے کہ نہیں بس تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا.
یوسف علیہ السلام نے زنا کی دعوت پہ نو بولا، مین آف پرنسپل، اصولوں کو ترجیح دی. اللیگل مومنٹس آف پلیجر، ان کو پتا تھے کہ تھوڑی دیر کا پلیجر ہے، اس کے بعد صرف رسوائی. یہ ان کی جو ڈیسیشن میکنگ سکلز ہیں، یہ اس تربیت کا حصہ ہیں جو ہم اپنے بچوں کو اگر دینا چاہیں ہم بھی دے سکیں، کہ ریزننگ کے ساتھ کام لیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر میں نے اس وقت یہ سب کر بھی لیا، کتنے دن انجوائے کر لوں گا میں اس. ریکگنائز دا سائنس فرام اللہ ایٹ دا کریٹیکل مومنٹ. وہ آگے آتا ہے کہ انہیں برہان دی گئی اور انہوں نے وہ برہان سے کام لیا اور اس انویٹیشن کو بولا. پھر اس کے بعد مزید اسٹوری آگے جاتی ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے، ہسبینڈ آ جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ معصوم ہے. کوئی ان کو یہ بتاتا ہے کہ شرٹ چیک کرو، آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے، اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ قصوروار وہ عورت، اور اس کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سزا نہیں دیتا. لیکن یہ عورت ابھی بھی باز نہیں آتی، اور یہ اس حد تک انوالو ہوتی ہے کہ یہ پورا ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے. ہر کسی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے ایک غلام کے ساتھ ایموشنلی انوالو. اور پھر وہ اس چیز کو پروف کرتی ہے، دعوت پہ بلاتی ہے، پورا بینکویٹ ارینج کرتی ہے، شہر کی ساری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ آتی ہے. اور اس زمانے کی ایلیٹ کلاس اور آج کی ایلیٹ کلاس، مطلب کتنے ہزاروں سال پرانی اسٹوری ہے، لیکن وہی اسٹائل ہے لوگوں کی سوچ کا کہ برائی کو انجوائے کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ عورت جسٹیفائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیٹ از دا ون اباؤٹ ہوم یو بلیمڈ می. پوری دعوت میں یوسف علیہ السلام کو انوائٹ کرتی ہے، بلاتی ہے، جب وہ آتے ہیں تو وہ عورتیں اپنی ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں، اور پھر وہ پروف کرتی ہے کہ دیکھا تم نے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے خوبصورت. And I certainly sought to seduce him, but he firmly refused. And if he will not do what I order him, he will surely be imprisoned and will be of those debased. سامنے خود گناہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. بے حیائی کا لیول آپ دیکھیں، آج بھی ہم اسی دور میں. آج بے حیائی کو انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور ہر طرح کے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ کھلے عام ڈسکس کیا جاتا ہے. لوگ اس پہ کمنٹس دیتے ہیں. وہ کیا کر رہی تھی؟ مطلب یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا ان کو ایک پتا تھا نا کہ تقدیر پر ایمان، حکمت اللہ نے دی تھی کہ یہ سب میرا ٹیسٹ ہے. پہلے مجھے گھر میں ٹیسٹ کیا جا رہا تھا، اب پورا شہر میرے ساتھ میرے پیچھے پڑ گیا، اب میں اپنی عزت کیسے بچاؤں؟ تو پھر کیا ہوا؟ عزت بچانے کے لیے کھلے عام اس نے تھریٹ کیا سب کے سامنے کہ میں تمہیں جیل بھیج دوں گی اگر تم نے میرا انویٹیشن ایکسیپٹ. مطلب زنا ڈسکس ہو رہا ہے ایک پارٹی میں، اور کہا جا رہا ہے اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں اس کو امپریزن کر دوں. سوچیں پھر بے حیائی انسان کو کہاں کہاں لے جاتی. اموڈیسٹ کلچر جب ڈیولپ ہوتے تو اس پوری سوسائٹی میں کرپشن اور ڈسٹورشن پھیل جاتی. آج ہمارا میڈیا یہی رول پلے کر رہا ہے، اور ہمارے بچے اس میڈیا سے گزر کے ایگزیکٹلی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا کنزرویٹو سوچتی ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں اب ایسا کچھ نہیں ہے، ہر چیز شادی پہ ختم نہیں ہوتی، ریلیشن شپس امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ریلیشن شپس بنانے میں ٹائم لگتا ہے. کوئی بات نہیں اگر کسی سے ایک لو افیئر ہو گیا اور بریک اپ ہو گیا، ابھی زندگی باقی ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے آگے کی لائف کا فیصلہ کرنا ہے، تو ہم ایسی ریلیشن شپ آئے دن بناتے رہیں. یہ میں آپ کو وہ ٹون دے رہی ہوں جو آج کل کے بچے جس ٹون میں بات کرتے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں حرام ایکٹس کو، کہ ہم اسی طرح سے تو پھر اپنی شادی کا ڈیسیشن لیں گے جب ہم مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس بنائیں گے، تو ہمیں ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ اب ہمیں لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے. استغفر اللہ، شیطان نے کیا سوچ ہمارے دلوں میں ڈال دی. جب حیا نہیں ہوتی نا تو ایمان نہیں ہوتا، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یوسف علیہ السلام وہ بھی تو ایسے سوچ سکتے تھے.
ان کو تھریٹ مل رہا ہے کہ تم کو میں قید کر دوں گی، وہ اس تھریٹ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام آگے چل کے خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید میں ہی بھیج دے، کم سے کم میں ان عورتوں کے فتنوں سے تو بچ جاؤں۔ اب مین چیز، ایک طرف پہلے ایک عورت کا فتنہ، پھر اتنی ساری عورتوں کا فتنہ، کیسے ایک انسان، ایک مرد، ایک اتنا چارمنگ ہینڈسم مرد اپنے آپ کو بچا سکتا جبکہ اس کے ماں باپ سر پہ نہیں، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا؟ اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیاوی لحاظ سے تو اس کو نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا وہ آفٹر لائف میں، تو اس کی پریورٹیز کیا ہیں؟ دنیا کی آخرت۔ ہم اپنے بچوں کو اگر یہ پریورٹی سیٹنگ سکھا دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو یہ چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو کچھ غلط کام کر رہے ہیں، حرام ریلیشن شپس میں جا رہے ہیں، اس کے جو فائنل سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آخرت میں پتہ چلیں گے۔ زندگی میں بھی پتہ چلتے ہیں، لیکن اصل جو کرپشن ہے وہ کہاں جا کے ہوگی، خسارہ کہاں جا کے ہوگا؟ آخرت میں۔ اگر بچے آخرت کو امپورٹنس دیں گے تو وہ اس بات کو بھی امپورٹنس دیں گے، لیکن جب ہم اپنے بچوں کو آخرت اورینٹیڈ ہی نہیں بناتے، ان کی سوچ صرف دنیا تک رہتی ہے۔ جب آخرت اورینٹیڈ ہوں گے تو آخرت کی پلاننگ بھی کریں گے، آخرت کی رسوائی سے بھی ڈریں گے۔ کیوں یہ ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے؟ آج لوگ کہتے ہیں قیامت کی بات نہیں کرو، آخرت کی نہیں کرو، اور مسلم فیملیز بچوں کو ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ڈرانا نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو ہر قدم پہ یہ سکھانا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ماڈesty اٹس نتھنگ ٹو بی ashamed of۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ماڈسٹ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ ماڈسٹی آپ کی اسپیچ میں ہو، آپ کے بیہیویئر میں ہو، آپ کی ڈریس کوڈ میں ہو، اپیئرنس میں ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایوری ریلیجن ہیز اے کیریکٹرسٹک اینڈ دا کیریکٹرسٹک آف اسلام از ماڈسٹی۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ سورہ نور کی کتنی آیتیں ہیں، جیسے ماڈسٹی ان آئیز، جہاں پہ ہمیں اپنی نگاہوں کا کنٹرول سکھایا گیا، غض بصر، کہ نظروں کو، نگاہوں کو نیچا کر لو۔ دونوں کو حکم دیا، مردوں کو بھی اور ساری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہر انسان کی جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی لکس دیکھتے ہیں، ان کی اپیئرنس دیکھتے ہیں، انہوں نے بال کیسے بنائے، انہوں نے کپڑے کیسے پہنے، میک اپ کیسا کیا ہے، کیسے لگ رہے ہیں، ہینڈسم لگ رہے ہیں، بیوٹیفل لگ رہے ہیں۔ مطلب نظروں کا کنٹرول تو ہم نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں، ہم تو خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھو آج کل یوٹیوب پہ یہ ٹیوٹوریل آ گیا ہے، یہ دیکھو فلاں ایسے ڈریس پہنتا ہے، دیکھو وہ اپنے چہرے پہ یہ میک اپ کرتا ہے، وہ فلاں یہ کرتا ہے۔ یہ تو ہماری نارمل بات چیت، کنورسیشن ہے، ڈیلی روٹین، تو اس میں نگاہیں نیچی کرنی، کسی کو اس نظر سے دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی ہم نہیں دے رہے۔ ماڈسٹی ان ڈریس، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں، بنی آدم کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا لباس زینت ہے، اس زینت کو ہر جگہ جا کے نہیں دکھانا ہے، اسپیشلی عورتوں کے معاملے میں۔ پھر ماڈسٹی ان ڈیلنگس، سورہ نور میں وہ پورے ایٹیکیٹ سکھائے گئے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں، ناک کرتے ہیں، ایسے نہیں اوپنلی انٹر ہو جاتے کہ کسی غلط چیز پہ نظر پڑ جائے۔ ماڈسٹی ان تھاٹس، اس آیت میں بھی یہ چیز سکھایا گیا ہے کہ بچوں تک کو یہ کانسیپٹ دینا ہے کہ سورہ نور میں آتا ہے کہ جب فجر کی صلاح کا وقت ہو یا دوپہر کے وقت جب ہم نیپ لے رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد جب نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں، بچے ناک کر کے کمرے میں آئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سارے ایٹیکیٹ سکھائے ماڈسٹ ہونے کے لیے، اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ماڈسٹی ہم دنیا سے سیکھیں۔ اب یہ ساری چیزیں بچپن سے سکھانی پڑتی ہیں بچوں کو کہ انہوں نے بات کیسے کرنی، جوکس کون سے کرنے، میڈیا پہ کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے دیکھنی ہے، ڈریس کوڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ انہیں بڑے ہو کے نہیں سکھائیں گے، یہ آپ نے بچپن سے سکھانی۔ ابن قیم
کہتے ہیں کہ اسپریچول ڈائمینشن پہ بات کرتے ہیں وہ ماڈesty کی، کہ ورڈ حیا کمز فرام حیا، اٹ از دیٹ وچ کیپس یو ایتھیکلی اینڈ اسپریچولی الائیو. حیات، زندگی، ایک زندہ انسان وہ ہے جو اسپریچولی الائیو، اور اگر اس میں حیا نہیں ہے تو وہ اسپریچولی ڈیڈ. اینڈ دوز ود دا موسٹ کمپلیٹ لائف آر دوز ود دا موسٹ کمپلیٹ حیا. A deficiency in someone's haya is a deficiency in that person's degree of being alive. چلیے فائنل سلائڈ پر ہیں، بس یہاں پر بات ختم کروں گی کہ جو بھی ابھی تک ہم نے اسٹوری میں دیکھا، فتنہ بڑے سے بڑا ہوتا گیا. یوسف علیہ السلام ان فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ایک شیلڈ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ سے کنیکشن کی وجہ سے وہ بچ بھی رہے اور اللہ سے مدد بھی مانگ رہے. باپ نے ایسی تربیت کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی اس وقت گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ خود کر رہے. وہ ہے اور اللہ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ایسی شیلڈ دے دینی ہے کہ وہ کہیں چلے جائیں، وہ ہو اور اللہ ہو. تو یہ جو اب یہاں پہ آپ دیکھیں ریپل ایفیکٹ آف امورالٹی. پہلے کیا ہوتا ہے، ہم بچوں کو بچپن میں یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتے، ہم خود فری مکسنگ میں جاتے ہیں، ہم خود فری مکسنگ کے جو ہماری شرعی حدود ہیں ان کو توڑتے ہیں. بچوں کو فری مکسنگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اسکول میں، ہائی اسکول میں باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے اپوزٹ جینڈر سے، کس لیول کے جوکس کرنے، ہم انہیں نہیں سکھاتے. بچیاں اسکول میں سب کچھ خود ہی سیکھتی ہیں، اور جب غلط سیکھتی ہیں تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں. سیٹنگ باؤنڈریز یہ سکھانا بہت امپورٹنٹ. ٹیمپٹیشنز انہیں ہر جگہ نظر آئیں گی، ٹیمپٹیشن سے کیسے بچنا ہے. کیونکہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم انہیں ایسے اسکولز میں پڑھا رہے ہیں جہاں فری مکسنگ، پھر ان اسکولز میں ہر بیک گراؤنڈ کے، ہر کلچر کے لوگ ہیں. وہاں ٹیمپٹیشنز پیدا ہونا ایک نیچرل سی بات ہے، اس پہ ہم بچے کو مار نہیں سکتے. ان ٹیمپٹیشن سے بچنا کیسے ہے یہ سکھا سکتے. لیکن اگر وہ ٹیمپٹیشنز میں پڑھتے ہیں، وہ ٹیمپٹیشنز فائنلی ان کا انٹرسٹ بن جاتی ہے، اور جو چیز انٹرسٹ بنتی ہے اسے ڈیزائر بننے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، اور ڈیزائر بننے کے بعد پھر فائنل اینڈ آرام رہتی ہے. اس اسٹیج پہ آپ بچے کو نہیں روک سکتے. کور لیول کیا ہے، جہاں فری مکسنگ ہو رہی ہے وہاں آپ نے سکھانا ہے کہ ہاؤ ٹو سیٹ باؤنڈریز. یہی چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی. اور فائنلی دیکھیں کہ اگر ایسا ماحول ہے، ہم اکثر کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے میں تو پھر سب سے ہی کٹ جاؤں گا، آپ کہتی ہیں میں یہ بھی نہیں کروں، میں یہ بھی نہیں کروں. اگر بچے کو اپنی ذات پہ ٹرسٹ ہے، کانفیڈینس ہے، وہ کہتا ہے میں اکیلے سب کچھ کروں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. وہ اپنے اخلاق سے اور عمل سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، کوئی اس کا بائیکاٹ نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام نے خود اپنا بائیکاٹ کر لیا کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے تاکہ میں ان عورتوں کی فتنوں سے بچ جاؤں. یہ بھی ڈیسیشن میکنگ ایکشن تھا جو یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا حصہ تھا. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی سب کو. تھوڑا سا ٹائم اوور ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوسری ڈائمینشنز پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.